भाभी को उसके गलत कामों की वजह से गंदी बीमारी लग गई। भाई उसको छोड़ना चाहता था मगर अम्मा वास्ते डालकर रोक लेती। मैं 7वीं में पढ़ती थी, इसीलिए इन बातों की मुझको कुछ समझ न लगती। लेकिन एक रात भाई के आने का वक्त हुआ तो बेड के नीचे छुप गई। उस रात होश उड़ गए जब आज फिर अम्मा और भाई के बीच में बहस हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई थी कि आखिर भाई क्यों अम्मा से बार बार बहस करने लगा था। भाभी को भी मुगल्लियात बकता रहता था। भाभी हर वक्त रोती रहती। अम्मा ने आज भी भाई से यही कहा था कि अगर तूने ज़ुबैदा को तलाक देने की बात की तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी और वसीयत में कह दूंगी कि मेरी मैयत को मेरा बेटा कांदा भी नहीं दे। भाई कहने लगा कि ज़ुबैदा को अपने किए की सज़ा मिल रही है, भला मैं क्यों उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं? आपको सिर्फ अपनी भतीजी नज़र आ रही है, अपनी औलाद से कोई प्यार नहीं है आपको। मेरी वालदा कहने लगी, तुम सच नहीं जानते इसीलिए कह रहे हो, कोई कसूर नहीं है मेरी बच्ची का। लेकिन मेरा भाई तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। खाना खाए बगैर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। अम्मा ने भी उल्टा हाथ दिखाया था। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा, अम्मा क्यों भाई से हर वक्त उलझती रहती हो? अम्मा मुझे कहने लगी कि तू अभी बहुत छोटी है, इन बातों को नहीं समझेगी। ऐसा कर खाना डाल और ज़ुबैदा के कमरे में दे आ, बेचारी कब से भूखी बैठी है। मैं किचन में आ गई, अपनी भाभी के लिए खाना डाला और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो रो रही थी। पूरा चेहरा छालों से भरा हुआ था। पूरे हाथ पूरे पाँव भी पीप वाले छालों से भर गए थे। जैसे ही मैं उनके पास आने लगी तो कहने लगी, ना सज्जो, मेरे करीब ना आना, बस दरवाजे पर ही खाने की प्लेट रख के तू बाहर चली जा। मैंने कहा, क्यों भाभी? कहने लगी, तुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरी बीमारी लगी है। तेरा भाई कहता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए मुझे ये बीमारी लग गई, क्योंकि ये बीमारी उन्हीं को लगती है जिन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। वो रोते हुए कह रही थी। मुझे अपनी भाभी पर बड़ा तरस आता था। बेचारी पूरी रात अपनी तकलीफ की वजह से कर्राहती रहती थी। भाई तो उसके कमरे में जाता तक नहीं था। जब भी अपनी दुकान से घर लौटता अम्मा के साथ एक ही बहस करता कि मेरे साथ इस लड़की के घर रिश्ता मांगने चलो जिसे मैं पसंद करता हूँ, मुझे इससे शादी करनी है और मैं ज़ुबैदा को तलाक दे दूंगा। लेकिन अम्मा हर बार मेरे भाई को टोक देती, कस्में और वास्ते देने लगती। कभी कहती, तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, अपनी सारी जायदाद से तुझे आग कर दूंगी, सब कुछ ज़ुबैदा के नाम लगा दूंगी। और भाई यही शिकवा करता कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरी माँ नहीं ज़ुबैदा की माँ हो। मैं तो आज तक ऐसी सास अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जैसी तू है। तुझे अपने बेटे की ज़रा भी परवाह नहीं, बस फिक्र है तो अपनी उस बीमार गुनहगार बहू की। अम्मा कहती हैं कि तुझे सच नहीं पता, जो मुंह में आता है बोलता चला जाता है। कुछ नहीं किया मेरी बच्ची ने। लेकिन भाई इस बात को नहीं मानता था, कहता था कि मैं जानता हूँ तू उसका ऐब छुपा रही है। अम्मा, अव्वल तो वो ठीक नहीं होगी, इसी बीमारी में मर जाएगी, और अगर ना भी मरी और ठीक हो भी गई तब भी मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। इतनी बड़ी बात जानकर तू क्या समझती है कि मैं ज़ुबैदा के साथ जिंदगी गुजारूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए कह रहा हूं कि छोड़ दें उस लड़की का पीछा। उसे उसके गुनाहों की सजा मिली है, उसे पड़ा रहने दें उसके मायके में। हम भला क्यों उस बदबख्त का बोझ उठाएं? लेकिन मेरी वालिदा हर बार मना कर देती। मुझे अपनी वालिदा की भी समझ नहीं आई थी। मेरे भाई की यह बात बिल्कुल सच थी। मैंने आज तक अभी ऐसी सास नहीं देखी थी जो बहू के वारी सदक़े जाती हो, अपने सगे बेटे की भी परवाह न करे। मेरी माँ तो मेरी भाभी के वो काम भी कर जाती जो कि बहुएं भी अपनी सास की बीमारी में ऐसे काम करने से कतराती हैं। भाभी के गंदे बदबूदार पीप से भरे कपड़े मेरी माँ अपने हाथों से धोती थी, फिर उसके कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती, उसके पीप से भरे दानों से भरे हुए जिस्म पर दवा लगाती, उसके बेड की चादर तक बदलती, उसका कमरा खुद साफ करती। जब कमरे से बाहर आती तो बुरी तरह हाँप रही होती थी। मैं कहती, अम्मा मैं कर देती हूँ भाभी के कमरे की सफाई, अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले। तेरी क्या उम्र है, तू घरों के काम काज करती रहे और बहू को संभालती रहे। कभी कभी तो मैं भी भाई की तरह सोचने लगती थी कि वो ठीक ही तो कहता है, ज़ुबैदा भाभी हमारे लिए सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं है। अच्छा है कि कोई दूसरी भाभी घर में आ जाए, घर के काम काज तो करेगी, मेरी माँ को भी सुख चैन मिल जाएगा। लेकिन मेरी माँ तो ज़ुबैदा भाभी का पीछा ही नहीं छोड़ती थी। अम्मा जब कमरे से बाहर आई तो पूरी तरह से पसीने से शराबोर थी।
کہنے لگی کہ ایسا کر، میرا جوڑا نکال، پہلے میں نہاؤں گی، اس کے بعد ہی کھانا کھاؤں گی۔ میری بچی بیچاری اتنی تکلیف میں ہے، مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا، اللہ کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی میری ماں روزانہ میری بھابھی کے تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کا یہ رویہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی کہ ہر ایک کے لیے دل میں ایسے ہی جذبات رکھتی۔ اگر باہر کوئی فقیر آ جاتا تو فوراً سے جھڑک دیتی کہ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو خود محنت کر، کیا گھر گھر جا کر دوسروں سے مانگتے ہو۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میری ماں کو بھابھی سے ایسی محبت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میری ماں کی بھابھی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھے اور بھائی کو بھی بالکل فراموش کر جاتی تھی۔ میرے ماموں میری بھابھی کی شادی 1 سال بعد انتقال کر گئے تھے۔ وہ مانی تھیں یا بھابھی کے بھائی اور بھابیاں، جن کا رویہ بھابھی کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری والدہ بھابھی کو ان کے مائکے نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ میری بچی کو مار ڈالیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ کبھی کبھی میں اماں کے پاس بیٹھ جاتی، انہیں غور سے دیکھتی۔ ایک بار اماں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز پر زاروں قطار رونے لگی تو میری آنکھ ان کے رونے سے کھل گئی۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، کچھ دیر اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں صرف میری بھابھی کے لیے ہی دعا کر رہی ہوں گی۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہی؟ میں نے کہا، آپ کے رونے کی آواز سونے نہیں دے رہی، اسی لیے آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگی، اب اٹھ ہی گئی ہو تو ایسا کرو تہجد پڑھ لو۔ ہاں، 2 نفل خاص طور پر میری زبیدہ کے لیے ضرور پڑھنا کہ اللہ اسے شفا یاب کر دے۔ میں نے کہا، اماں آپ کو بھابھی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ میرے اس سوال پر اماں تھوڑی سی گڑبڑا گئیں، پھر فوراً سے سنبھل گئیں۔ کہنے لگیں، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پر، آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بہو سے محبت ہے۔ حالانکہ بھائی اکیلا یہ نہیں کہتا کہ بھابھی بری ہے، گنہگار ہے، غلط ہے، اس کے لیے تو بھابھی کو یہ بیماری لگی۔ بھابھی کے تو بھائی اور بھابیاں بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، یہاں تک کہ ان کی ماں بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتی، نہ ہی ان کی کبھی خدمت کرتی ہے۔ لیکن ایک آپ ہیں کہ آپ کو یہ ڈر تک نہیں کہ اگر آپ کو بھابھی سے یہ بیماری لگ گئی تو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، بھلا ماں کو بھی اولاد کو سنبھالتے ہوئے کچھ ہوا؟ وہ بھی میری بچی ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میری ماں کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے کہا، اماں ایک بات تو بتا، آپ کو بھابھی سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ میرے سوال پر میری ماں مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں کہنے لگی، یہ کیسا سوال ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو مجھے کئی مہینوں سے تنگ کر رہا تھا، جب سے بھابھی کو یہ بیماری لگی، کیونکہ میری ماں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اسکول سے آتی بھوکی ہوتی، لیکن اماں کو زبیدہ بھابھی کی روٹی کی فکر ستا رہی ہوتی۔ مجھ سے کہتی، سچو فٹافٹ بھابھی کو جا کے روٹی دیا، اتنی دیر میں تیری روٹی پکاتی ہوں۔ میں کہتی، اماں بھابھی بعد میں کھا لے گی، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہ روٹی کھانے دو۔ کہتی، نہیں، بیمار کا خیال رکھنا چاہیے، جا شاباش میری بچی، اپنی بھابھی کو کھانا دیا۔ اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ میرے دماغ میں یہ سوال تو اٹھنا ہی تھا۔ میری ماں کہنے لگی، اس کا جواب میں تمہیں ایک دن ضرور دوں گی، لیکن ابھی نہیں، میرے پاس تیرے سوالوں کا جواب۔ ایک طرف میرے دل میں اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر یہ خیالات آ رہے تھے کہ آخر میری ماں کا میری بھابھی سے اتنا اچھا رویہ کیوں ہے، اور دوسری جانب میں یہ سوچتی رہتی تھی کہ آخر میری بھابھی نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس کے جسم پر اتنے پیپ والے چھالے بنے ہوئے ہیں، جس کی تکلیف اس سے سہی نہیں جاتی۔ مجھے بھی بھابھی پر ترس آتا تھا، لیکن اماں کا رویہ ہی الگ تھا۔ میرا بھائی رات کے 12 بجے گھر لوٹتا اور آ کر بھی بجائے اپنے کمرے میں جانے کے صحن کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، سجو مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ جب میں چائے بنا کر بھائی کے لیے لائی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہونے لگتا۔ اپنی جگہ وہیں پہ رہی، بھلا وہ کیسے ایسی بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا جو کہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو۔ میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بھائی آپ کیوں اتنی سگریٹ پینے لگے ہیں؟ خواہ بیمار پڑ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، میری ماں کو میری پرواہ تھوڑی ہے، اسے تو بس اپنی بھتیجی نظر آتی ہے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسے گناہ کی وجہ سے بیماری لگی، لیکن
ایک میری ماں ہے کہ اسے گنہگار سمجھتی ہی نہیں۔ ارے کیا دنیا جھوٹ بول رہی ہے؟ تم بتاؤ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ سارے گاؤں والے یہی کہتے ہیں کہ یہ بیماری عورت کو بہت بڑے گناہ کے بدلے میں لگتی ہے۔ مجھے کیا پتا زبیدہ نے کیسے وہ گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، پھر مجھ سے بولا ایسا کرو تم جا کر آرام کرو، چائے کا خالی کپ میں خود ہی دھو دوں گا۔ میں کھڑی ہو گئی تو وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرنے لگا، کہنے لگا کل جاتا ہوں کمبخت کے کمرے میں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا۔ اگر کل بھی اس نے مجھ سے سچ نہیں بتایا تو میں جو حال اس کا کروں گا وہ بھی یاد کرے گی۔ بے شک چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، پھر اماں جو میرے ساتھ کرنا ہو وہ کر لیں۔ یہ سن کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کل کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ پھر میرے اندر یہ بھی تجسس ہونے لگا کہ شاید بھابھی بھائی کو سچ بتا دے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوئی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر بھابھی نے بتا بھی دیا تو اماں کبھی مجھے نہیں بتائیں گے اور نہ ہی بھائی مجھے یہ باتیں بتائے گا۔ لیکن میں سننا چاہتی تھی کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے بھابھی کو یہ بیماری لگی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں بھائی کے آنے سے پہلے ہی بھابھی کے کمرے میں چھپ جاؤں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کل وہ ضرور بھابھی سے بات کرے گا اور بھابھی نے سچ بتا دیا تو میں بھی اس بات کو جان جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے اگلے روز اسکول سے چھٹی کر لی۔ اماں بھابھی کو ناشتہ دینے کے لیے کمرے میں جانے لگیں تو میں نے کہا لائیں اماں یہ مجھے دیں، ناشتہ میں بھابھی کو دے دیتی ہوں۔ لیکن اماں کہنے لگی نہیں میں خود دوں گی، تم اس کے کمرے میں بالکل نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ ویسے تو اماں مجھے بھابھی کے کمرے میں بھیج دیا کرتی ہیں، لیکن پچھلے 15 دن سے اماں مجھے بھابھی کے کمرے میں جانے سے منع کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید بھابھی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اس کا چہرہ اس قدر بدنما ہو گیا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتی اور اسے دیکھ کر میں اپنے چہرے کے زاویے بگاڑوں گی۔ اماں اس لیے منع کر رہی ہیں کہ مجھے دیکھ کر بھابھی کا دل نہ دکھے، لیکن رات کو تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے بھابھی کے کمرے میں لازمی جانا تھا۔ لیکن اماں نے مجھے رات کا کھانا بھی بھابھی کے کمرے میں لے جانے سے منع کر دیا، کہنے لگیں کہ چند ماں تم بھابھی کے کمرے میں بالکل نہیں جاؤ گی۔ اب مجھے اماں کے سونے کا انتظار تھا کہ جب وہ سوتی تو میں فٹافٹ بھابھی کے کمرے میں جاتی اور کہیں نہ کہیں چھپ جاتی، کیونکہ رات کے کھانے کے بعد بھابھی دوائی کھا کر سو جاتی ہیں اور پھر آدھی رات کو ہی تکلیف سے کر رہتی ہیں۔ جیسے ہی اماں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئیں میں چپکے سے بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی کیونکہ اور تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی۔ بھائی اب اکثر رات کو دیر سے گھر آتے تھے اور گھر میں دروازے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ شور کی آواز سے مجھے لگا اب بھائی ضرور کمرے میں آئیں گے، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی بھائی کمرے میں آئے کہنے لگے اٹھو زبیدہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ بھابھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی بھائی کے سامنے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے آج بھی نہیں بتایا کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے تو میں تمہیں آج لازمی طلاق دے دوں گا، بے شک میری ماں مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ یہ سن کر بھابھی رونے لگی اور کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کیوں گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ میرا بھائی کہنے لگا کہ کیا سارے گاؤں والے جھوٹے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں سارے گاؤں والے جھوٹے ہیں، گاؤں والوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی باتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ مجھے ایک سخت قسم کی الرجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے پورے جسم میں ایسے دانے بن گئے ہیں، لیکن بجائے میرا علاج کرانے کے لوگوں نے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کر دی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر ہر انسان الزام لگا سکتا ہے لیکن میری ساس ایسا نہیں کرے گی۔ پھپھو نے میرا بلڈ سیمپل لے کر شہر میں جا کر دکھایا اور وہاں سے وہ دوائی لے کر آئی ہیں۔ اس کے بعد بھابھی نے اپنا چہرہ بھائی کو دکھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے دانے بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، ان کا چہرہ کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ نے، مجھے بیماری تھی جو ٹھیک دوا کھانے سے ختم ہو رہی ہے، اب تو مجھے کافی افاقہ ہو گیا ہے، لیکن پھپھو کہتی ہیں کہ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاؤ گی تب تک میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گی۔ آپ نے میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن پھپھو کو یقین تھا میری پاک بازی کا کہ ان کے بھائی کا خون کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ گاؤں ہماری ایسی باتیں پھیلا کر دوسروں کا گھر خراب کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرا بھائی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ جان کر مجھے گاؤں والوں پر افسوس ہوا تھا۔ ان کی دقیانوسی باتیں اس طرح سے لوگوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ بھلا ہو میری ماں کا جس نے میری بھابھی کو
भाई की बेटी समझ कर संभाला था, ना कि सास बनी, ना ही रवायती पुप्पो। मैंने जब अपनी वालदा से वजह पूछी तो वो कहने लगी, अगर मैं बहू से ठीक रवैया ना रखती तो तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना करेगी।